यीशु मसीह नासरी में आप सबकी सलामती हो। और आज हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं क्योंकि खुदा हमें सेहतमंदी देता है, तंदुरुस्ती देता है, खुदा हमें ज़िंदगी देता है। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ CRN TV का, परवेज़ आलम जिसको रन कर रहे हैं और बड़े ईमान के साथ उन्होंने इसको शुरू किया है ताकि खुदा का पाक कलाम और मसीह लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के साथ वो लोगों तक पहुंचा सकें। और आप से दरख्वास्त है कि आप भी CRN के लिए दुआ कीजिए ताकि ये और भी तरक्की करे और बहुत से लोगों तक ये पहुंच सके। मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का खादम पास्टर असगर जॉन जोशुआ चर्च मिनिस्ट्री से आपके दरमियान हाज़िर हूँ। और मेरा ईमान है कि आज का जो मैसेज हम सुनेंगे खुदा उनके पाक कलाम में से, वो कलाम जो हमें ज़िंदगी देता है, हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। जब उस कलाम को हम खोलते हैं तो मेरे अजीज़ों हमें बहुत सारी बरकत मिलती है और बड़ी सलामती मिलती है। और खुदा के कलाम से हमें ऐसी बातें मिलती हैं कि जिनके वसीले से हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कामिल बना सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आइए आज सीखते हैं। और आज हम पाकीज़गी के बारे में सीखेंगे। पाकीज़गी जो है खुदा का खूबसूरत वादा है हमारे साथ। जब मत्ती रसूल की इंजील 5 बाब और उसकी 8 आयत है, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। ये आयत हमारे सामने बड़ी खूबसूरत है। इसके साथ एक और हवाला हम पढ़ेंगे जो कि लिखा है 2 तसलीकियों 4 बाब और उसकी 7 आयत। और यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। मेरे असीसों, ये हवाला जात हमारे सामने है और आज हम बात करेंगे पाकीज़गी के हवाले से, क्योंकि इंसान का पाक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुदा के साथ तल्लुकात बढ़ाना चाहता है, खुदा से बरकत लेना चाहता है, खुदा से बहुत सारी नेमतें हासिल करना चाहता है, तो उसका पाक रहना इंतहाई ज़रूरी है। ज़मीन पर खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है। खुदा क्योंकि पाक है और पाक लोगों को पसंद करता है। मेरे अजीज़ों, आज अब देखें दुनिया के अंदर इंतहाई नापाकी है, गुनाह है, बदी है। लोग गुनाह करके उस पर फ़ख्र करते हैं। लोग नशा करने के बाद इंसान पाक नहीं रहता। बदी करने के बाद इंसान पाक नहीं रहता। बुराई करने के बाद इंसान पाक नहीं रहता। किसी का खून बहाने के बाद इंसान पाक नहीं रहता। मेरे अजीज़ों, आज खुदा हमसे पाकीज़गी मांगता है। और हमने पहले सीखा है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदा को देखने के लिए हमारा पाक होना इंतहाई ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, एक टाइम ऐसा भी था कि जब हम इस बाइबल को जो आज हमारे पास है, खुदा का कलाम, पुराने अहदनामे में जो लिखा हुआ है कि जब सरदार काहिन हैकल में जाता था तो 1 साल तक वो इंतहाई पाक रहता था और उसके अंदर किसी भी किस्म की बदी होती थी तो जब वो हैकल में दाखिल होता और जहां पर अहद का सदूक पड़ा होता था वहां पर खुदा उसके साथ बात करता। लेकिन अगर उसके अंदर किसी भी किस्म की बदी होती, गुनाह होता किसी भी टाइम में, तो मेरे अजीज़ों वो वहीं पर हलाक हो जाता। और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जब वो अंदर जाता था उसकी कमर में एक रस्सा बांध देते थे ताकि जब वो अंदर जाए उसके साथ कुछ हो जाए। उसके लिबास के ऊपर घंटियां होती थी और जब वो चलता फिरता था अंदर बातचीत करता तो वो घंटियां हल्की हल्की बजती रहती थी और जो बाहर बैठे हुए लोग थे उनको पता रहता अभी तक जिंदा है वो, क्योंकि वो पाक है। अगर उसके अंदर जरा भी नापाकी होती तो वहीं पर वो गिरता और मर जाता, क्योंकि खुदा नापाकी को देख नहीं सकता। खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है मेरे अजीज़ों। और जब वो मर जाता तो जो बाहर के लोग थे अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि जो अंदर जाएगा वो मर जाएगा। ऐद का संदूक जिसको नापाक लोग हाथ लगाते थे, पढ़ के देख लें वो पूरी किताबों को, तो आपको समझ आ जाएगी कि खुदा नापाकी को किस कदर जो है पसंद नहीं करता, किसी कदर पसंद नहीं करता। मेरे अजीज़ों, खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है। अहद का सदूक जब उसको नापाक लोग छूते या उसके करीब जाते वो मर जाते थे या उनको सजा मिलती थी। आज ये कलाम हमारे पास मौजूद है, इसको हर शख्स पढ़ सकता है, देख सकता है।
وجہ کیا ہے؟ یسوع مسیح نے قربانی دے دی ہے۔ جب یسوع مسیح نے قربانی دی تو ہیکل کا پردہ جو ہے وہ بیچ میں سے پھٹ گیا اور خدا نے گنہگار لوگوں سے صلح کر لی۔ خدا جن کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن ان کے ساتھ صلح کر لی تاکہ وہ خدا کے قریب آ جائے۔ خدا ان سے محبت کرتا، پیار کرتا ہے، لیکن اب اس محبت اور پیار کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ناپاک رہیں۔ اب خدا نے ہمیں آزادی دی ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے، یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھنے کے وسیلے سے ہمیں آزادی ملی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ ہم پاک ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ ابھی دنیا میں آپ کو سزا نہیں ملتی، ابھی یہاں پر آپ کو خدا کچھ نہیں کہتا۔ ابھی ہم بائبل پڑھتے بھی ہیں، بہت سے لوگ بائبل پڑھتے ہیں، خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اور ناپاکی بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، معافی مانگنے سے آپ کی ناپاکی دھل جاتی ہے، لیکن خدا پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے مستقبل کے اندر کہ جب خدا قیامت کرے گا، کھڑا کرے گا سب کو، اور جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، قبریں کھل جائیں گی، اور سمندر اپنے مردے دے دے گا، قبریں اپنے مردے دے دیں گی، زمین اپنے مردے، اور آگ اپنے مردے دے دے گی۔ وہ جو آگ میں جل چکے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، ان کے بدن دوبارہ سے تیار ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، تب خدا انصاف کرے گا، اور خدا کے پاس منصوبے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک خدا کی بادشاہی کا منصوبہ ہے، ایک جہنم کا منصوبہ ہے۔ اب خدا کیونکہ پاک ہے تو خدا اپنی بادشاہی میں رہتا ہے۔ خدا کی بادشاہی انتہائی پاک ہے، لیکن جو دوزخ ہے وہ ناپاک لوگوں کے لیے ہے، بدی کرنے والوں کے لیے ہے۔ وہ جو بدی پہ بدی کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، ان کے بدن بھی ناپاک، ان کی روح بھی ناپاک، ان کا دل بھی ناپاک، ان کی آنکھیں بھی ناپاک، ان کے کان بھی ناپاک ہیں، ان کے پاؤں بھی ناپاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی ناپاک ہیں، ان کے ارادے بھی ناپاک ہیں، ان کی سوچیں بھی ناپاک ہیں۔ میرے عزیزو، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ لیکن جو پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، پاک ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، اور میرے عزیزو، یسوع مسیح کا جو بپتسمہ ہے باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر، جس کا یسوع نے کہا کہ قوموں میں جاؤ، امتوں میں جاؤ، ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو، اور ان کے درمیان یہ منادی کرو کہ یسوع مسیح نے جو حکم دیے ہیں ان سب پر عمل کریں۔ میرے عزیزو، آج لوگ ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے۔ آج لوگ لالچ میں اور جھوٹ بولنے میں، بدی کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ جھوٹ بول سکتا ہوں، میں تم سے زیادہ مکاری کر سکتا ہوں، میں تم سے زیادہ بے ایمانی کر سکتا ہوں۔ اور جو دنیا میں زیادہ بے ایمان ہے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، واہ جی واہ، وہ تو بڑا بہت چلاک بندہ ہے۔ بھائی، چلاکیاں یہیں دھری رہ جائیں گی۔ ناپاک شخص، میں کہتا ہوں، جتنا مرضی پیسہ دے دے خدا کے حضور میں، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پیسے دینے سے خدا مان جائے گا، بھی خدا ایسی رشوت کو قبول نہیں کرتا۔ خدا آپ کے دل کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگی کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، خدا آپ کے ذہن کو پاک کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کی سوچوں کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب آپ کلام کو پڑھیں گے، یہ آپ کو بالکل شیشے کی طرح دکھائی دے گا۔ آپ اس میں اپنے آپ کو شیشے کی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرنے والے ناپاک ہیں، اور خدا کی عبادت کرنے والے، خدا کے حضور میں جھکنے والے، خدا سے ڈرنے والے، خدا پر ایمان لانے والے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننے والے، اس کے لہو میں دھل جانے والے، وہ پاک ہیں۔ اور پاک لوگوں کے لیے خدا نے آسمان کی بادشاہی بنا رکھی ہے، اور وہاں پر کسی بھی قسم کی ناپاکی کو پسند نہیں کیا جاتا۔ میرے عزیزو، اگر آپ آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آج سے پاکیزگی حاصل کریں، اپنی زبان کی پاکیزگی، اپنے ہونٹوں کی پاکیزگی، اور کوئی بھی مکر کی بات کہنے سے باز رہیں، اور کسی بھی قسم کی غلط سوچنے سے باز رہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا دلوں اور گردوں کی جانتا ہے۔ آمین۔ خدا دلوں اور گردوں کی جانتا ہے۔ جب آپ کچھ غلط سوچتے ہیں تو خدا اس کو بھی جانتا ہے، جب آپ کچھ اچھا سوچتے ہیں خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں،
آپ کیا بات کرتے ہیں. اگر آپ غلط سوچیں گے تو یقیناً خدا تو جان ہی لائے گا، ساتھ والا بیٹھا جانے یا نہ جانے. ساتھ چاہے آپ کے 2-4 لوگ ہوں، وہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا بولنا چاہتے ہیں. لیکن خدا آپ کے بولنے سے پہلے، آپ کے بات کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ آپ نے کیا سوچا ہے. میرے عزیزو، گندی سوچ والے، ناپاک سوچ والے، بری سوچ والے کبھی آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. پاک لوگ جائیں گے. یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے دوسرے تسلیکیوں میں، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا. آمین. کس کے لیے بلایا ہے؟ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے. اگر خدا نے بلایا ہے کیونکہ خدا پاک ہے تو آپ کو پاکیزگی کے لیے بلایا ہے. میرے عزیزو، ناپاکی کے لیے نہیں بلایا. خدا ناپاکی کو پسند نہیں کرتے. خدا ناپاکی کو پسند نہیں کرتا. خدا ناپاکی کو پسند نہیں کرتا، پاک لوگوں کو. دیکھیں، جب تک آدم اور حوا پاک رہے، گناہ سے پاک رہے، بدی سے پاک رہے، خدا ان سے باغ عدن میں باتیں کرتا رہا. لیکن جیسے ہی انہوں نے ابلیس کی پیروی شروع کی، ان سے گناہ سرزد ہو گیا، ان سے بدی سرزد ہوگی، تو خدا نے پھر ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا. حالانکہ خدا آدم کو بہت پیار کرتا تھا. آدم کو بہت خدا نے اختیار دیا. سارے جانوروں کے نام خدا نے آدم سے کہا کہ تو رکھ. کتنی بڑا عہدہ دیا خدا نے اس کو. اور پھر ہوا کا نام بھی خدا نے کہا کہ تو رکھ. تو پھر آدم نے کہا اس کا نام ہوا رکھتے ہیں. آمین. خدا نے آدم کو بہت بڑا اختیار دیا، لیکن ابلیس نے ایک ہی جھٹکے میں وہ سارا اختیار آدم سے چھین لیا اور اس کو ناپاک بنا دیا، ہوا کو ناپاک بنا دیا. اور پھر خدا ان سے پیار کی بجائے ان کو سزا دیتا ہے. جیسی باغ عدن سے باہر کیا، ان کو سزا دے دی، کیونکہ انہوں نے ناپاکی کی تھی، ناپاک ہو چکے تھے، بدکاری کی تھی، خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی. آج لوگ خدا کے حکم نافرمانی بھی کیے جا رہے ہیں، عبادتیں بھی کیے جا رہے ہیں، روزے بھی رکھتے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں ناپاکیاں بھی کیے جا رہے ہیں. بھئی ایسی ناپاکی کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ میرے عزیزو، ایک بڑا خوبصورت حوالہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہ ہے پہلا تموتھیوس 4 باب کی 12 آیت. اور یہاں پر لکھا ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کام کرے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بنے. آمین. ایمان میں بھی، محبت میں بھی، پاکیزگی میں بھی اور چال چلن میں بھی تو نمونہ بنے. آج لوگ اپنے لیے جو ماڈل ڈھونڈتے ہیں، جو دنیا کے گناہ گار لوگ ہیں ان کو ماڈل سمجھتے ہیں وہ، اور ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے جیسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، ان کے جیسے بالوں کا سٹائل بنانا چاہتے ہیں. نوجوانوں کے لیے خاص کلام ہے یہ، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. اور نوجوانوں، خداوند آپ کو برکت دے. آپ چال چلن اپنا اچھا رکھیں، آپ اپنی محبت اچھی رکھیں، آپ اپنے اندر ایمان اچھا رکھیں خدا کے لیے، آپ پاکیزگی کو حاصل کریں اور لوگوں کے لیے نمونہ بنیں. اور کوئی آپ کی جوانی کی حقارت نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی جوانی کی تعریف کریں گے وہ کہ آپ بہت اچھے ہیں. آج لوگ دنیا کی تقلید کرتے ہیں، کسی دولت مند کو اپنا ماڈل بناتے ہیں، کسی برے شخص کو اپنا ماڈل بناتے ہیں، کسی اداکار کو اپنا ماڈل بناتے ہیں. اور ہماری بہنیں، لڑکیاں، جو بیٹیاں ہماری ہیں، وہ کسی اداکاروں کو اپنا ماڈل بناتی ہیں، اداکارہ کو. میں فلاں جیسی لگتی ہوں، اور جان بوجھ کے ایک دوسرے کو آپ تو فلاں جیسی لگتی، آپ نے فلاں جیسے بال سٹائل بنائے ہیں. بھئی دیٹس گریٹ، خدا نے آپ کو اچھے بال دیا، اچھا چہرہ دیا، آپ بنے سنورے، لیکن کلام کے مطابق خدا چاہتا ہے آپ پاکیزگی حاصل کریں، لوگوں کے لیے پاکیزگی کا سبب ٹھہریں، لوگوں کے لیے ایمان کا سبب ٹھہریں، لوگوں کے لیے بہتری کا سبب ٹھہریں. آپ خود بھی آسمان کی بادشاہی میں جائیں اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ جہنم میں جانے والے لوگوں کی لائن میں لگ جائیں. آپ جہنم میں جائیں اور وہاں پہ جلتے رہیں، سڑتے رہیں. کیا آپ سڑنا پسند کرتے ہیں؟ ناپاک لوگ سڑیں گے، ناپاک لوگ جلیں گے وہاں پر. ناپاکی جو کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، وہ جہنم میں جلائے جائیں گے. لیکن جو پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں، میرے عزیزو، وہ خدا کے بنائے ہوئے
اس آسمانی مقاموں میں جس کا یسوع نے وعدہ کیا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میرے عزیزو، یسوع ہمارے لیے جگہ تیار کر رہا ہے اور پھر ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا مکاشفہ کی کتاب 22 باب کی 12 آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ ناپاکی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، تو کیا آپ اچھا اجر پا سکتے ہیں؟ کیا آپ آسمان کی بادشاہی میں جانے کا اجر پا سکتے ہیں؟ نوجوانوں اور بزرگوں، بچوں، کوئی بھی آپ کلام سن رہے ہیں، تو کیا آپ جا سکتے ہیں وہاں پر؟ آپ کے اعمال ہی اچھے نہیں، آپ کے کام ہی اچھے نہیں۔ اگر آپ زمین پر اچھے کام کرتے ہیں، خدا کو سجدہ کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے نام کو مبارک کہتے ہیں، یقیناً یسوع مسیح آپ کو اور ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ اور جب یسوع مسیح آئے گا تو جو پاک لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، لیکن گنہگار چھاتی پیٹیں گے۔ کلام میں لکھا ہے گنہگار چھاتی پیٹیں گے، کیونکہ وہ ہوا میں اڑ نہیں سکیں گے، ان کے پاؤں زمین پر جم جائیں گے، گناہ کے وزن سے وہ اڑ نہیں سکیں گے۔ لیکن ایماندار اور پاکیزہ لوگ، خدا سے ڈرنے والے لوگ، وہ ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے، کیونکہ وہ بالکل ہلکے ہوں گے، گناہ کا بوجھ ان پر نہیں ہوگا۔ وہ ہوا میں اڑیں گے اور یسوع کا استقبال کریں گے، اور یسوع ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر آسمان پر چلا جائے گا۔ ہاللویا! اور پھر ان کے لیے آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے عزیزو، آسمان کی بادشاہی ایک بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو انتہائی پاک ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب نیا یروشلم زمین پر آئے گا جس میں ایماندار پاک لوگ جائیں گے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں یہ لپیٹ دی جائے گی، آسمان بھی یہاں سے چلا جائے گا، سمندر جو ہے ہماری دنیا کے اندر سب سے بڑا، جو 70% پانی ہے سمندر ہے، اور 30% زمین ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، سمندر بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک نیا آسمان، ایک نئی زمین ہوگی، اور پھر آسمان سے نیا یروشلم زمین پر آئے گا، اور اس یروشلم کے اندر پاکیزگی حاصل کرنے والے لوگ جائیں گے۔ پاک لوگ اس کے اندر جا سکتے ہیں، جس طرح ہم نے جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں پاکیزگی کی طرف بڑھنا ہے، پاکیزگی کی طرف بڑھنا ہے۔ اور یہاں پر ہم ایک حوالہ اور سیکھیں گے، پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ خدا کے خوف کے ساتھ، جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ میرے عزیزو، خدا سے ڈرنا شروع کریں تاکہ آپ خدا کے پاک لوگ بنیں اور پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ خدا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، خدا روحانی لوگوں کو پسند کرتا ہے، خدا روحانی لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھاتا ہے، اور آج انتہائی روحانی ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ روحانی نہیں بنیں گے تو میرے عزیزو، پھر آپ تیار ہو جائیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بہنوں بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیونکہ نہ وہ خود کلام کو سیکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، نہ اپنے عزیزوں کو تربیت دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی آگ میں جلیں، آپ کے بچے بھی آگ میں جلیں، آپ کی بیوی بھی آگ میں جلے، اگر بیوی چاہتی میرا شوہر بھی آگ میں جلے، تو پھر خدا سے دور رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خدا کی بادشاہی میں فرشتوں کی مانند ہوں، آپ خود فرشتوں کی مانند ہوں، تو پھر پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ اپنی زبان کو بدی کی بات کہنے سے باز رکھیں، اپنے کانوں کو بدی کی بات سننے سے باز رکھیں، اپنے ہونٹوں کو، اپنے ہاتھوں کو ایسے برے کاموں سے باز رکھیں، اور اپنے قدموں کو ہمیشہ پاکیزگی کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو، آپ کو خدا بہت برکت دے۔ میں خدا کا خادم پاسٹر اصغر جان، میں چاہتا ہوں ایسے لوگ جو چاہتے ہیں آج کے کلام کے وسیلے سے وہ پاکیزگی حاصل کریں، ان کے بچے پاکیزگی حاصل کریں، بھائی چاہتے ہیں ان کی بیویاں یا بھائی اپنی بہنوں کے لیے پاکیزگی چاہتے ہیں، یا بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے پاکیزگی چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کا بہت برا دور ہے،
بہت سارے نوجوان سارا دن چوکوں میں کھڑے رہتے ہیں. اگر ان کو خدا کے گھر میں آنے کی دعوت دیں, کلام سننے کی دعوت دیں, کہتے نہیں مجھے تو کام پہ جانا ہے, میں تو بڑا بیزی ہوں. بہت ساری ہماری بیٹیاں بھی ایسی ہیں. بہت سے لوگ موبائل پہ سارا دن بسر کریں گے, ٹی وی کے آگے, یا آپس میں باتیں کرنے کے لیے. اگر ان کو عبادت کے لیے کہہ دیں تو وہ اس خادم پر تنقید شروع کر دیں گے. میرے عزیزو, ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں. بچ جائیں, خدا سے بچ جائیں, خدا کے عذاب سے بچ جائیں. کرونا سے بہت ڈرتے ہو, خدا سے بھی ڈرنا شروع کرو. کرونا جیسی آیا ہے, ہر طرف کرونا ہو گئی ہے. لوگ کرونا سے زیادہ ڈرتے ہیں, خدا سے نہیں ڈرتے. تو مہربانی سے خدا سے ڈرنا شروع کیجئے, خدا کی حضوری میں چلنا شروع کیجئے, تاکہ آپ سلامتی پائیں, آپ کے بچے سلامتی پائیں, آپ کے عزیز سلامتی پائیں, آپ کے ماں باپ جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, اور ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, اپنے عزیزوں سے محبت کرتے ہیں. آئیں ہم سارے تیاری کریں, ایک دوسرے کو تیار کریں پاکیزگی کے ساتھ, تاکہ ہم سارے مل کر آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں. آمین. اپنے آپ کو تیار کیجئے, اپنے عزیزوں کو تیار کیجئے. مہربانی, میں خدا کا خادم آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, برے کاموں کو چھوڑیے, نشے کو چھوڑیے, گناہ کو چھوڑیے, کیونکہ آپ کی عدالت ہوگی. آپ کو خدا پوچھے گا کہ یہ کام تو میں نے کہا تھا کہ نہ کرنا, تم یہی کرتے رہے ہو, اب چلو جہنم کی آگ میں جاؤ. اور آخر میں میرا یسوع جب آسمان کی بادشاہی اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا ہو کر آپ سے بات کرے گا, اور دنیا کی بھیڑ وہاں جمع ہوگی, اور یسوع مسیح وہاں فرمائے گا, اے میرے باپ کے مبارک لوگوں میری دہنی جانب آ جاؤ. پریز دی لارڈ. میرے ساتھ کہیے, اے میرے باپ کے مبارک لوگوں میری دہنی جانب آ جاؤ. اور یہ دہنی جانب والے خدا کے مبارک لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے پاکیزگی میں زندگی بسر کی ہے, جنہوں نے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کی ہے, جنہوں نے خدا کے خوف میں زندگی بسر کی ہے, جنہوں نے یسوع کی قربانی کو جو صلیب پر دی گئی اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیا. میرے عزیزو, اور پھر یسوع مسیح جو بائیں طرف کھڑے ہوں گے ان سے کہے گا, اے ملاؤنو میری نظر سے دور ہو جاؤ. اور فرشتوں سے کہے گا, ان کو اٹھا کر آگ کی جلتی ہوئی جھیل میں ڈال دو, جس کو میں دوزخ کہہ رہا ہوں, وہ آگ کی جلتی ہوئی جھیل ہے. اور میرے عزیزو, یہ سچا کلام ہے, خدا کی باتیں سچی ہیں. اور پھر لکھا گیا ہے کہ زمین اور آسمان تو ٹل سکتے ہیں, لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. یہ ساری باتیں ہمیں آتی ہیں, کلام سیکھا ہوا ہے. بہت سے لوگوں کو تو مجھ سے بھی زیادہ کلام آتا ہے, لیکن عمل نہیں کرتے. آج عمل کی ضرورت ہے, پاکیزگی کی ضرورت ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آئے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند آسمانی خدا, لشکروں کے خدا, میں تیرا خادم تیرے قدموں میں آتا ہوں. اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے آج تیرے کلام اس میسج کو سنا ہے, کہ ہمیں پاکیزگی کی طرف بڑھنا ہے, ہمیں گناہ کی طرف نہیں بڑھنا, ہمیں بدی کی طرف نہیں بڑھنا, ہمیں ناپاکی کی طرف نہیں بڑھنا. یہ بدن جو خدا نے دیا ہے, اس بدن کو ہم پاک رکھیں. ان آنکھوں کو, ان ہونٹوں کو, اس زبان کو, آنکھوں کو, اور تمام کانوں کو, اپنے تمام جسم کے حصوں کو ہم پاک رکھیں, تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی پر جا سکیں. کیونکہ ناپاک لوگ کبھی آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. آج میں منت کرتا ہوں تیرے خادم کی دعا سنی جائے, اور ایسے ایماندار جو میرے ساتھ مل کر دعا کر رہے ہیں ان کی دعا سنی جائے, اور ایسے ناپاک لوگ, ایسے بدکار لوگ, ایسے گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگ, بدی میں ڈوبے ہوئے لوگ, نشے میں ڈوبے ہوئے لوگ آج کے کلام کو سن کر تبدیل ہو جائیں, اور وہ اپنے برے منصوبوں سے باز آ جائیں, تاکہ وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں, ان کا خاندان آسمان کی بادشاہی میں جائے, ان کے بیٹے بیٹیاں, ان کے عزیز سب آسمان کی بادشاہی میں جائیں, ان کے بہن بھائی بادشاہی میں جائیں. اے باپ تم ممکن کر دے, اپنے خادم کی دعا کو سن لے, کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے اور یسوع جلد آنے والا ہے. اور کلام یہ بھی کہتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو میرے عزیزو توبہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی انتہائی قریب آ گئی ہے, اور بہت جلد خاتمہ ہونے والا ہے, بہت جلد آزمائش آنے والی ہے, بہت جلد قیامت ہونے والی ہے. مہربانی سے اپنے آپ کو پاک بنائیں تاکہ خدا کی بادشاہی میں جا سکیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. یسوع مسیح ناصر کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. جلال باپ, بیٹے, روح القدس کے نام میں, آمین. میرے عزیزو, میرا ایمان ہے کہ آج کے میسج سے آپ نے برکت پائی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور لوگ بھی برکت پائیں تو مہربانی سے اس چینل کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور تاکہ بہت دور دور تک خدا کے کلام کی منادی ہو اور لوگ اس کو سن کر توبہ کریں. اور ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں, اس چینل پر
ہمارے مسیحی لوگوں کی رہنمائی کے لیے بہت سارے پروگرام کیے جا رہے ہیں، اور میرے بھائی پرویز عالم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خدا ان کو بڑی برکت دے۔ آپ بھائی پرویز عالم کے لیے دعا کیا کیجئے، CRN TV کے لیے دعا کریں تاکہ یہ زیادہ اچھا کام کرے اور بھی بہتر کام کے ساتھ یہ دنیا میں خدا کے کلام کی منادی بھی کرے، اور مسیح لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کام ہو رہے ہیں وہ بھی کرتا رہے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔